یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 304. Wise in Bandra Yuan Apartments on 20th of November 1979. بھائی تنویرے جیو میں دعا تو انیوں جیو جیو جے من چندیوں یارا گھر رکھیاں دے ودھایوں جگ میڑو جیو میڑو تریسان اے یارا نور شاہ جو گتین میں ورسیو جل تھل جل تھل لمیار لو مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہ میں اپنی بات شروع کروں. جماعت کو پوچھتا ہوں کہ ہمیشہ ہم جب ہمارے امام کا نام آتا ہے یا پیر کا نام آتا ہے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ایسا کرتا ہے, کوئی ایسا 2-3 دفعہ کرتا ہے. ہمارے مذہب کی ہر ایک چیز سے ہمیں واقف ہونا چاہیے, اور یہ کام مشنریوں کا ہے, کیونکہ مشنری جو ہیں وہ ایک قسم کے گرو ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشنری ہیں وہ میری طرف سے دائی ہیں, میرے سفیر ہیں جو جماعتوں کو بوجھ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ تم ان کی واعظوں کو دھیان سے سنو. تو دیندارو, ہم جب امام کے حضور میں جاتے ہیں تو ہم لوگ مولا کو پاؤں لگتے ہیں. یہ کوئی ہندو ریت نہیں, کبھی ہندوؤں میں ہے تو کیا ہوا. اگر کوئی چیز کامن ہوئے کہ ہندوؤں میں بھی ہوئے مسلمانوں میں بھی ہوئے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے تو مسلمانوں سے یا اسلام سے سیکھا. تو ہم جب اپنے مولا کے حضور میں جاتے ہیں تو ہم اس کو پاؤں لگتے ہیں, پھر ہم اس کو چومتے ہیں. 1400 سال پہلے سرور انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضور میں جب لوگ جاتے تھے تو لوگ پاؤں پڑتے تھے, پھر پاؤں کو کس کرتے تھے. اگر عام مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں تو اس میں ہمارا وقت نہیں. میں بار بار اپنی وعظوں میں آج کئی برسوں سے کہتا رہا ہوں ہر جگہ کہ دیندارو, ہمارا جو مذہب ہے وہ سچا اسلام مذہب ہے. ہم مسلمان ہیں اور سب سے اچھے مسلمان ہیں. ہمارے مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے ہندوؤں سے ادھار لی ہوئے, یا ہم نے ہندوؤں میں سے یا ہندو مذہب میں سے نقل کی ہے. ہمارے مذہب کی ہر ریت, ہر رسم, ہر رواج در ایک بابت ہمیں اماموں نے اور ہمارے پیروں نے ہمیں سکھائی ہے. پیر وہ ہوتا ہے جس کو امام اپوائنٹ کرے, اور پیر ہمیشہ امام کی فیملی میں سے ہی ہوتا ہے.
जमात में से पीर नहीं बन सकता कोई भी। अलबत् कोई बहुत बड़ी इबादत करे, इमाम के घर की हद से ज्यादा खिदमत करे, स्पेशल दर्जे तक पहुंचा होवे, तो मौत के बाद उसको इमाम पीर का दर्जा उसकी रहमत होवे, मर्जी में आवे तो देवे। जैसे कि पीर सब्जली मिशनरी थे, वो असल में कच्ची थे मगर सिंध में रहे, बहुत आला दर्जे के इमाम के घर में सेवा करने वाले थे। इमाम ने उनकी वफात के बाद उसको पीर का दर्जा दिया, लेकिन पीरी जौमा नहीं था। पीरी दर्जा और चीज है, पीरी जौमा और चीज है। पीरी जौमा जो है वो सिर्फ इमाम की खुद की मर्जी से अपने पास रखता है, फिर जब चाहे तो अपनी फैमिली में से भाई को, चाचा को, बेटे को, जिसको उसकी मर्जी होवे पीरी जौमा दे देवे, मगर वो हमेशा हाजिर इमाम का कुटुंबी जन होना चाहिए। तो जो इमाम है वो भी आले रसूल है और पीर है वो भी आले रसूल है। आजकल का हमारा इमाम कौन है? हजरत मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आगा शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह। और आजकल का पीर कौन है? इमाम 49वां है और पीर 50वां है, और वो भी पीर सरकार साहेब मौलाना शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह। तो शाह पीर दोनों ये है। नबी साहब के हुजूर में जो मोमिनीन होते थे, जब वो जाते थे तो नबी के पांव लगते थे और फिर पांव को किस करते थे। उस दृष्टि से हमको हमारे पीरों ने सिखाया कि जब तुम इमाम के हुजूर में जाओ तो तुम ऐसा करो, और जब इमाम और पीर का नाम आता है तो हम उस पांव लगने के हिसाब से अपनी हाथ की, यानी सीधे हाथ की जो हमारी पहली उंगली है अंगूठे के बाद, उसको हम दो आंखों के बीच में अपनी पेशानी पे रखते हैं एज ए जेस्चर, यानी हम उसको पांव लगते हैं। हमारा सिर थोड़ा झुकता है, हम हाथ ऐसा करते हैं और फिर होंठों पे लगा के हम उसको किस करने की ये सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं। इसलिए हम जब भी ऐसा करते हैं तो उसका मतलब हम अपने इमाम को या पीरों को पांव लगते हैं और उसको किस करते हैं। हाजिर जौमा ने पाए लागी ने वधावो ते कायम स्वामी। हाजिर जौमा जो मालिक है, इस सदरुद्दीन ने हमें सिखाया, उसके पांव लगो और उसको वधाओ, यानी खुशी के साथ अपने आप को नसीबदार समझ के उसको रिसीव करो। मैं आपको फिर सदरुद्दीन का चौगड़िया सुना रहा था, 2-3 पाठ। भाई तिनी वीरें की उम्मीदों आंसू सुनी, जियो जियो जे मन चंदेयों। ऐ भाइयों, उन वीरें की, उन भाइयों की तमाम आसें और उम्मीदें पूरी होवें और वो लोग जियो जियो यानी आबाद रहो, सुखी रहो, सलामत रहो, कि जिस मन के अंदर चांदनी है, चांदनी यानी चांद की रोशनी की तरह, मतलब कि जिसके मन में इमाम के नूर की जोत जगी है, उन भाइयों को फिर सदरुद्दीन दुआ करते हैं कि वो नसीबदार हैं, उनकी तमाम आंसू, तमाम उम्मीदों पूरी होवें, कि जिनके दिलों में हाजिर इमाम की जोत है। घर रिखियन दे वधाइयों, जो मोमन हैं उनके घर आबाद हैं, उनके घर में वधाइयों हैं, उनके घरों में मुबारकबादियां हैं। और युग मेड़ो, सारी दुनिया मिलो, दुनिया भर के मोमन आपस में मिलो और 33 करोड़ भी को भी मिलो। ये 33 करोड़
ہمارے مذہب میں ہمارے گنانوں کے اندر بہت جگہ آیا ہے. 33 کروڑ کیا ہے؟ فرشتے. ہمارے گنانوں کی جو بھاشا ہے وہ 200, 400, 500 کے 1000 برس جونی بھاشا ہے. پراکرت ہے, سنسکرت ہے, مراٹھی شبد ہیں, گجراتی ہے, کچھی ہے, سندھی ہے. ایسے بہت سے شبد بہت سی بھاشاؤں کے, بہت سی زبانوں کے پیروں نے اپنے گنانوں میں فرمائے ہیں. ہمارے گنانوں میں ایسے بہت سے گنان ہیں کہ جو پیور ٹھیٹ پنجابی میں ہیں. ایسے گنان ہیں کہ جو ایک دم جھونی پرانی سندھی میں ہیں. ایسے گنان ہیں جو کچھی میں ہیں. یہ چوگڑیے جتنے ہیں یہ کچھی ہے. اس کے اندر سندھی کا ٹچ ہے. پنجابی گنان ہے, گجراتی گنان ہے, ہندی گنان ہے, فارسی گنان ہے, عربی گنان ہے, ہمارے پیروں نے رچے ہوئے. تو کبھی بھاشا کے اندر, کبھی زبان کے اندر, لینگویج کے اندر ایک لفظ کسی اور لینگویج کا آ گیا تو اس کے اندر ہم گھبرا جاتے ہیں, اس میں ہندوازم ہے. ارے بھائی ہندوازم کہیں نہیں, یہ تو بھاشا کی بات ہے, زبان دانی ہے. آپ نے انگلش پڑھی ہے, بہت سے لوگ آپ میں سے اچھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کالج میں پڑھنے والے بچے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انگلش زبان کے اندر فارن شبد کتنے ہیں؟ 15%. 15% انگلش زبان میں فارن شبد ہیں. اور یہ ایک جیتی بھاشا ہے, وہ لیتی رہتی ہے نوے شبد. دنیا کی ہر ایک بھاشا دوسرے بھاشا سے, دوسری زبانوں سے, دوسری لینگویج میں سے شبد لیتے رہتے ہیں. تو پھر صدر دین میں ہم کو ایسے پراکرت یا پوروی زبان یا کچھی یا سندھی کے اندر گنان رچے ہیں. تو ان گنانوں کے اندر ہمارے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں, بڑے بڑے نقطے ہیں. اب یہ چوگڑیا در گرووار کو, ہر جمعرات کو, شام کو پھر صدر دین کے زمانے سے پڑھا چلا آتا ہے. یہاں میں نے بمبئی کی جماعت میں نہیں سنا, لیکن پاکستان کے اندر, افریقہ کے اندر عموماً بولا جاتا ہے. شام کا چوگڑیا کہتے ہیں شبھ گھڑی. جمعرات کی جو رات ہے وہ بڑی مرتبے والی رات ہے, اور ہفتے کی, ویک کی آخری رات ہے. ہمارا جو دن ہے وہ جمعے سے شروع ہوتا ہے. تو جمعے کی جو رات ہے وہ اس ہفتے کی, ویک کی آخری رات ہے. اس کے لیے ہم اس رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہم اسماعیلی لوگ بالکل نیارے لوگ ہیں. جب ہی دن شروع ہوتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں, صبح کی بندگی اور دعا پڑھتے ہیں, تسبیحاں نکالتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. جب ہی رات شروع ہوتی ہے تو ہم پھر بھی ایسا ہی کرتے ہیں, تسبیحاں نکالتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, شکرانہ ادا کرتے ہیں. جب ہی ویک شروع ہوتا ہے تو ہم اور بھی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تسبیحاں نکالتے ہیں. جب ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم چندر کی رات کو اور بھی زیادہ خوشیاں کرتے ہیں, نیاز پیتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اور بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں, مجلس بناتے ہیں, تسبیحاں نکالتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اور مولا کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. جب ہی ایک نوا برس شروع ہوتا ہے تو نوروز کے دن ہم اور بھی بڑی خوشی مناتے ہیں. یعنی ہر نیا ٹائم جب پیریڈ شروع ہوتا ہے, دن شروع ہوتا ہے تو عبادت کرتے ہیں, رات شروع ہوتی ہے تو عبادت کرتے ہیں, مہینہ شروع ہوتا ہے, ہفتہ شروع ہوتا ہے, برس شروع ہوتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں. ہم اسماعیلی دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے کہ جو ڈگلے پگلے عبادت بندگی میں مولا کے ذکر اور کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. ہمیں اللہ کے اس گریٹ نبی نے سکھایا کہ کبھی کوئی بھی کام کرنا چاہو تو ہر ایک کام کی شروعات میں تم اپنے من کے اندر یا اپنی زبان سے آہستہ سے کہو بسم اللہ, کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. جب وہ کام پورا ہو جائے تو کہو شکر الحمدللہ کہ میں اپنا کام پورا کر چکا. کھانا کھانے بیٹھو تو بسم اللہ کہو, نہانے جاؤ تو بسم اللہ کہو,
नहा के बाहर निकलो, कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो जाओ तो कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला ने मुझे नहलाया धुलाया, मेरा बदन पाक साफ किया और अब मुझे अच्छे कपड़े पहनाए। या मौला तेरा शुक्राना। दुनिया के अंदर करोड़ों ऐसे आदमी हैं कि जिनको अपना तन ढांकने के लिए एक कपड़ा भी नसीब नहीं। या मौला तूने मुझे कपड़े दिए, तेरा शुक्र गुजार हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब भी तुमको खुदा ताला कोई ऐसी तुम्हारी उम्मीद पूरी कर देवे और तो तुम्हारे काम हो जावे, सक्सेस हो जावे, या तो तुम्हें कोई खुशी की खबर मिले तो उस वक्त कहो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुम अपने बच्चे को, अपने भाई बहन को जो मिलो, जिससे तुम प्यार मोहब्बत करते हो और उसको तुम गले लगाते हो, तो उसको देख के तुम खुश होते हो, तो उस वक्त कहो सुभान अल्लाह। इसी तरह से जब तुम किसी के साथ बात करो और फ्यूचर के लिए कोई वादा करो कि मैं घर से जाता हूँ, हमारी ये आदत, हमारी ये प्रणाली का है दीनदारों, और अगर आपके घर में नहीं तो अपने घरों के अंदर बनाओ, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन हमारे मजहब के नीचे चलता है, हमारे मजहब के पीछे चलता है, हमारे मजहब के बताए हुए रास्ते पे चलता है। हम अपने मजहब की हर बात को अपने जीवन में उतारते हैं और हम अपने जीवन की हर बात को मजहब के साथ लगाते हैं। जब भी घर से निकलो, अपनी माँ को, अपनी बीवी को जरूर कहो अम्मा, या घरवाली को जिस तरह पुकारते हो कहो मैं जाता हूँ, मैं काम पर जाता हूँ, मैं दुकान पे जाता हूँ। जहाँ भी कहीं घूमने जाना है कहो मैं घूमने जाता हूँ। हर आदमी अपने घर के अंदर, बच्चा होवे, बुढ़ा होवे, हस्बैंड होवे, माँ होवे के बीबी होवे, अपने घर के अंदर इस बात को उसूल में लाओ। ये हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, ये उनकी खुद की आदत थी। बाहर जाते थे जब बिल्कुल अकेले थे, बीबी खदीजा गुजर गई, घर में सिर्फ छोटी बेटी ही रह गई बीबी फातिमा, तो बाहर जाते वक्त फातिमा को कहते थे फातिमा लख्त जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं बाहर जा रहा हूँ या मैं फलानी जगह जाता हूँ। अपनी ये आदत बनाओ, घर वालों को कह के जाओ, और जब भी घर से बाहर निकलो तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह कहो। और जो घर वाले जो रहते हैं, जब उनको कहा जाए कि हम बाहर जाते हैं तो घर वाले दुआएं करते हैं। माँ दुआ करती है, बीवी दुआ करती है, बहन दुआ करती है, बेटी के कोई भी घर में होते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह बेली। इस्लाम ने सिखाया फी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान में जाओ, तो उसको हम कहते हैं अल्लाह बेली, कि अल्लाह तेरे साथ होवे। घर रिखियन दे वधाइयों, मैं उस पाठ के ऊपर से आपको ये चीजें बता रहा हूँ। देखो हमारे गिनानों के अंदर कैसे कैसे नुक्ते मौजूद हैं। हम तो गिनान क्यों पढ़ते हैं? टाइम किल करने के लिए। मेरे को 2 तस्बीहां निकालनी थी, मुखी साहब को कहा गिनान बुलवाओ 2 मिनट का, बस गिनान बोल दिया, टाइम पसार करना था। लेकिन हकीकत ये नहीं होनी चाहिए। गिनान खुद एक वाइज है, गिनान जो है वो वाइज है। जहाँ मिशनरी मुहैया नहीं होते वहाँ गिनानों के ऊपर ध्यान लगाने से हमें वाज जैसा मजा आता है। घर रिखियन दे वधाइयां, मोमनों के घर में वधाइयां हैं, बरकतें हैं। बाहर जाते हैं तो पूछ के कह के जाते हैं, और जब घर पे आते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घर में अंदर आने से पहले, भले तुम्हारा खुद का घर है, लेकिन दरवाजे को नॉक करके आओ ताकि पता लगे कि कोई आ रहा है। और कभी कोई दिखा नहीं तो कहो मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ बेटा, मैं आ गया हूँ, तो वो लोग भी खुश होते हैं। बाहर निकलो तो खुदा ताला को याद करो, 3, 4, 5 दफा सलवात पढ़ के अपने घर से बाहर निकलो। मौला की तरफ से फरिश्ते आपके बॉडीगार्ड बनेंगे, बलाएं दफे दूर हो जाएंगी, छोटे मोटे काम जल्दी हो जाएंगे। अपने ख्यालों और कामों के अंदर मौला तुम्हें बरकत और सक्सेस देगा। इस तरह से अपने घर से बाहर निकलो। और कभी कोई पूछे कब आओगे तो उनको कहो
انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، انشاءاللہ فلانے وقت میں آؤں گا. ہم نے ان شبدوں کو کبھی سمجھا نہیں اور ہم نے ان شبدوں کو یوں ہی ایک آڑ کے طور پہ رکھ دیا. کسی آدمی کو کبھی نہیں آنا، کسی آدمی کو وعدہ پرومس نہیں کرنا، کسی آدمی کو جھول دے کے چلے جانا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب نہیں آئے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کا مطلب اگر خدا کو منظور ہوا، ارے تم خدا کے پاس جب اچھا کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری منظوری خدا کی منظوری ہوگی. نیک بندوں کی باتیں تو خدا قبول کرتا ہے. وہ رحمت کرنے والا بادشاہ بے حساب رحمتیں کرتا ہے. اپنے من کو اچھا کر کے ہمیشہ انشاءاللہ کا لفظ کہو، انشاءاللہ میں ایسا کہوں گا. اور جب آپ کا کوئی کام پورا ہو گیا، جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر سنی، آپ کا دل بڑا خوش ہوا یا آپ کسی کا وکھان کرنا چاہتے ہیں تو کہو ماشاءاللہ کیسے اچھے ہو، ماشاءاللہ کیسا خوبصورت بچہ ہے، ماشاءاللہ تم کتنے علم والے ہو، ماشاءاللہ تم کیسے جوان ہو، ماشاءاللہ تم کیسے ایسے ہو. یہ ہمارے لفظ ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، شکر اللہ، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ہمیں ہماری ساری چالو زندگی کے اندر اور روز کے جیون کے اندر ذکر کے طور پہ بھی کام آتے ہیں، خدا کی مدد کے طور پہ بھی کام آتے ہیں. جو امام کے پیار کرنے والے ہیں امام کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں. امام کی چھتر چھایا میں حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا مومن جب رات کو سوتا ہے مجھے یاد کر کے سوتا ہے. جب وہ مجھے یاد کر کے سوتا ہے تو میں ساری رات اس کے پلنگ کا پہرا کرتا ہوں، چوکی کرتا ہوں. جب مجھ کو یاد کر کے سوتا ہے، یہ ایسا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں سو رہا ہے. امام فرمایا میں ساری رات اس کے پلنگ کی چوکی کرتا ہوں کہ کوئی بلا آفت اس پہ نہ آئے. ایسے آدمی کو کوئی خراب سپنا نہیں آئے گا، ایسے آدمی کے نزدیک کوئی خراب روحانی نہیں آئے گی. مومنوں، اس ایٹماسفیئر میں ساری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو آسمان کے اوپر پنچھی اڑتے رہتے ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ کروڑوں نہیں، ابجوں نہیں، لیکن ابجوں حساب بگڑ کے جیو جنتو بیکٹیریاز وغیرہ ہوا میں گھومتے رہتے ہیں. ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے منہ میں سے بیکٹیریاز نکلتے ہیں. دنیا کے اندر بے حساب گندگی پڑی ہوئی ہے. ان تمام گندی چیزوں میں سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں. یہ تمام بیکٹیریاز جو ہیں یہ ایٹماسفیئر میں گھومتے ہیں. ان بیکٹیریاز میں جیو جنتوؤں کے اندر ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں، اور یہ ہزاروں قسم کی بیماریاں لوگوں کو لاگو پڑتی ہیں. ان ایول اسپرٹس کو، یہ قسم کی بدیاں ہیں، یہ قسم کی بلائیں ہیں جو ایٹماسفیئر میں گھومتی ہیں. اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں روحانیاں کہ جو روحانیاں اس دنیا سے گزر چکی ہیں اور ان کی گتی نہیں ہوئی، یا وہ بہت لو کلاس کی روحانیاں تھیں اور کوئی کارن سر مولا نے ان کو نہ تو واپس دنیا کے اندر بھیجا اور نہ ان کو کوئی اوپر جانے کی رضا ملی، تو وہ لو قسم کی روحانیاں ایک سزا اور پنشمنٹ کے طور پہ اس ایٹماسفیئر میں گھومتی ہیں. میں نے اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا ہے ادھر کہ 6 پرکار کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی گتی نہیں ہوتی. کریم آباد کے جماعت خانے میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ 6 پرکار کے لوگوں کی گتی نہیں، یعنی ان کو خدا نجات نہیں دیتا، اور 1 برس سے لے کے 5000 برس تک پھر مولا کی مرضی. 2000 برس ہوئے، 200 برس ہوئے، 4000 برس ہوئے، 300 برس ہوئے، لیکن 5000 برس تک ان کو یہ سزا ملتی ہے کہ ان کی گتی نہیں، اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں. کوئی ان کا ریحان نہیں، کوئی ان کا مقام نہیں.
پہلا آدمی وہ ہے کہ جس نے حضرت امام کی زمانے کے نور کی بیعت کی اور توڑ ڈالی، وہ اسماعیلی کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب میں، اسماعیلی گھرانے میں جنم لیا۔ مولانا حضرت امام کی اس نے بیعت کی ہے، پھر نہ وہ جماعت خانے آتا ہے، نہ دستور دیتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، بلکہ مذہب کے ورودھ دھیان کرتا ہے، بلکہ مذہب کے ورودھ پرچار کرتا ہے، بلکہ مذہب کے ورودھ لوگوں کو اشکراتا ہے۔ ایسا آدمی جب گزر جائے گا توبہ کیے بغیر، اسی حالت میں اگر گزر گیا اور موت سے پہلے اس نے توبہ نہ کی تو اس آدمی کی گتی نہیں۔ دوسرا وہ آدمی ہے، پیروں نے فرمایا کہ جس نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا، مات پتا کو دکھ دیا، اس کی عبادت بندگی جل جائے گی، اس کی عبادت بندگی کوئی کام نہیں۔ دنیا کے اوپر خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ مات پتا کا ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا شوہر۔ عورت کے خود کے جو مات پتا ہے البتہ ان کا درجہ بڑا ہے، مگر شادی کر لینے کے بعد عورت کے مات پتا دوسرے درجے پہ، پہلے درجے کے اوپر اس کا شوہر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا تعالی کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو اٹھ کے صبح سجدہ کیا کرو۔ مومنو، ان چیزوں کو آج کی دنیا کے ورودھ مت سمجھو۔ الٹرا ماڈرن قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو منہ سے دھرم پکارتے ہیں لیکن اندر ان کے ناستک واد پھیلا ہوا ہے۔ اس کے لیے آج امام نے 7 دن جب لندن کے اندر پدرانی فرمائی، میں جگہ جگہ یورپ کی مسافری میں، کینیڈا کی مسافری میں، امریکہ کی مسافری میں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی مسافری میں، رستے میں میں نے ملیا اور سنگاپور کی جماعتوں کے اندر بھی یہی بات بتائی، اور میں یہی بات بتاتا ہوں سب جگہ۔ امام نے 7 دن لندن کی اپنی تشریف آوری کے درمیان ہر روز ان باتوں کا ذکر کیا کہ تم اپنی پرانی ٹریڈیشن کو، اپنے باپ دادا کی پرنالیکا کو چھوڑنا مت۔ کسی بھی ملک میں رہو، بمبئی ہوئے کہ نیو یارک ہوئے، کراچی کا گام ہوئے کہ ٹورنٹو ہوئے، لیکن اپنے باپ دادا کی پرنالیکا نہیں چھوڑنا۔ مولا فرمایا کہ تم کہیں بھی رہو اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، تم آپس کے اندر تلاسم اور محبت سے رہو، اور ہر روز جماعت خانے جایا کرو، ہر روز۔ یہ 4 باتیں امام نے سب جگہ فرمائی۔ یہ باتیں تو 3 تھیں مگر میں نے 4 کر دی، کیونکہ مولا نے ایک بات کہی کہ اپنے مذہب پہ مستقیم رہو، اور دوسری فرمان یہ فرمایا کہ بی یونائٹڈ اینڈ سرو دی جماعت۔ اس کو ایک مولا نے ایک ہی سینٹنس میں کہا، اور تیسری بات یہ تھی کہ تم اپنی پرنالیکا کو نہیں چھوڑنا، مگر میں جدی کر کے ان کو 4 باتوں کے اندر کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ سکے۔ ہماری پرانی پرنالیکا جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ایک مذہبی اور دوسرا ہماری سوشل۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جس آدمی نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا اس کی عبادت اس کو چھڑا نہیں سکے گی۔ مات پتا کے اوپر اس نے جو ظلم کیا یا دکھ دیا وہ چیز اس کی عبادت کو کھا جائے گی، اس کی گتی نہیں، اور وہ 5000 سال تک کوئی بھی ٹائم جو مولا اس کے لیے فکس کرے وہ اوگتیا رہے گا۔ مات پتا کی بابت معلوم نہیں کیوں حضرت امام نے فرمائی، لیکن ویسٹرن کنٹریز کے اندر امک ٹھکانے ہمارے بچے جب چلے گئے اور مات پتا جب ان کو ملنے کے لیے گئے یا رہنے کے لیے گئے تو انہوں نے مات پتا کے ساتھ بے ادبی، گستاخی اور ظلم کیا۔ ایسے کئی مات پتا نے اپنی مہمانیوں کے اندر امام کے حضور میں شکایتیں کی کہ خداوند
ہمارے بچوں نے ہمیں بلا کے ہمیں دکھی کر دیا. امام ناراض ہوئے. البتہ کسی حد تک ماتا پتا کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دم بوجھ روپ اپنے بچوں پہ نہ پڑ جائیں. یورپ، امریکہ، ویسٹرن کنٹریز کے اندر پیسے والا آدمی بھی ہوئے تو بھی اس کو نوکر چاکر نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا سوا کہ ملینر ہوئے. تو گھروں کے اندر ہر آدمی کو خود کام کرنا چاہیے. وہاں جب کوئی آدمی کسی آدمی کو مہمان بلاتا ہے تو 10-20 مہمان ہوتے ہیں. اگر وہ چائنا پلیٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہاں کی پرتھا ہے ایسی کہ ہر مہمان اپنی پلیٹ اٹھ کے خود دھو کے رکھے. بعض جگہ وہ لوگ کاغذ کی پلیٹیں اور چمچے وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ کھایا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا. لیکن جہاں یہ چیزیں نہیں بنتی تو وہاں کے حساب سے ایسا ہوتا ہے. اب بہت سے ماتا پتا بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ پیٹ کی چھوکری چاہے کچھ بھی کرے وہ برا نہیں لگتا، لیکن دوسرے کے پیٹ کی چھوکری جب گھر میں بہو کے طور پہ آتی ہے تو اس کی چھوٹی بات بھی ہمیں بری لگ جاتی ہے. ساس تو پہلے سے ہی بھر کے بیٹھی ہوتی ہے. تو دونوں سائڈ میں ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. مگر بچوں کو اس بات کا ضرور خیال رہے کہ ہم جب چھوٹے تھے، جس ماں نے گوں موت اٹھایا، جس ماں نے گیلی جگہ کے اوپر خود سو کے اجاگرے کر کے ہمیں آرام دیا، لہو کا دودھ بنا کے ہمیں دھاون پلائی، اس ماں کا عوض کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. رسول اکرم فرمایا، اے مسلمانوں، جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو جنت کی خواہش ہے تو اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کو راضی کرو، اپنے باپ کو راضی کرو. ہمارے مذہب کی یہ ایک خوبی ہے. وہ آدمی جو عبادت کرے، وہ آدمی جو جنان بولے، وہ آدمی جو قوم کا لیڈر ہوئے، وہ آدمی جو ایک مشنری جیسا ہوئے، وہ آدمی جو بڑا دھرمی اور مومن بنتا ہوئے، اگر وہ اپنی ماں اور باپ کی خدمت نہیں کرتا تو اس کی زندگی کے اوپر کف ہے، کیونکہ وہ آدمی انگریٹفل ہے، وہ آدمی نگونا ہے. دنیا میں ماں سے زیادہ گن کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ماں کے گن بھول جاتا ہے تو وہ سب سے بڑا نگونا انسان ہے. خدا کے دربار میں اس کی عبادت منظور نہیں. اس کے لیے ہمارے پیروں نے ہمیں فرمایا کہ وہ آدمی کے جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا اس کی گتی نہیں، وہ اب گتیا رہے گا. تیسرا وہ آدمی ہے دینداروں کہ جس نے اپنے ہاتھ سے اپنا جیو نکالا، یعنی آگ گھات کیا، اس کی تمام عبادت جل جائے گی. ہمارا شریر، ہمارا من، آتما، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے. خداوند عالمین اس کا مالک ہے. وہ جب چاہے ہمیں جنم دے دے، وہ جب چاہے ہمیں دنیا سے اٹھا لے لے. ہمارا جیو ہمارا نہیں، یہ خدا کا ہے. اس کے لیے جو آدمی آبگھات کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے کام کے اندر دخل دیتا ہے، وہ خدائی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، وہ خدا کا سامنا کر رہا ہے. جو کام خدا کا ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، اس لیے اس کی تمام بندگی برباد ہو جاتی ہے. اسلام کے اندر جو آدمی آبگھات کرتا ہے، نبی فرمایا کہ اس کو مسلم قبرستان میں دفن مت کرو، اس کو غسل مت دو، اس کو کفن مت پہناؤ اور اس کے جنازے کی نماز مت پڑھو، اس کے اوپر دعا مت مانگو. اتنے حد تک. مگر ہمارے مذہب کے اندر ہم یہ چیز خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی کم بخت نے، کسی کم نصیب نے آبگھات کر لیا ہے تو بھی ہم اس کے لیے عاجزی کرتے ہیں. پھر قبول کرنا نہ کرنا دھنی کا کام ہے. چوتھا وہ آدمی کہ جس کو گتی نہیں ہوگی وہ ہے کہ جس نے اپنے دنیا کے گرو مرشد کو، علم دینے والے کو مارا، دکھ دیا. جیسے کہ ٹیچر
استاد धार्मिक होवे या दुनियावी इल्म होवे, मगर जिसने इल्म सिखाया उसकी इज्जत बाप से ज्यादा करो। बाप ने तो खाली दुनिया के अंदर जन्म दिया, लेकिन टीचर ने उसको इंसान बनाया। टीचर का दर्जा बाप जैसा बल्कि बाप से ज्यादा है। 1948 के अंदर दारुस्सलाम के अंदर जब हजरत मौलाना धनी सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि आए, मेहमानियों के काम का जारी थे। एक आदमी की मेहमानी थी, तो उस मेहमानी के अंदर उसने कहा, खुदावंद मुझे कुछ शिकायत करनी है। माँ बाप फरमाया क्या है? कहते खुदावंद इधर मैं सुनता हूं कि धार्मिक पीरियड के अंदर जो मास्टर है वो बच्चों को बहुत मारता है, और मेरे बच्चों को मैं इसकी वजह से मैं धार्मिक क्लास में नहीं भेजता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने पूछा कौन है धार्मिक उस्ताद? तो जो मुखी ऑफिसर साहब थे उन्होंने नाम दिया। वहाँ एक करीम मास्टर मशहूर आदमी है, उसने 48 ईयर्स सेवा की। उस बेचारे का उसको बुलाया गया तो उसका रंग उड़ गया। मौला फरमाया उस आदमी को कि जिसने शिकायत की थी, मौला फरमाया तुम्हें मालूम है कि मास्टर की सोटी बच्चे के लिए रहमत है। फिर फरमाया कि मास्टर की सोटी बच्चे के लिए माँ के चुंबन से भी ज्यादा है। अगर माँ अपने बच्चे को चूम के प्यार करती है और मास्टर उसको सोटी मार के करेक्ट करता है, ठीक करता है, उसकी बदियों बुराइयों के ऊपर सजा देता है, तो मौला फरमाया मास्टर की वो सोटी माँ के उस प्यार से ज्यादा कीमती है बच्चे के लिए। यानी उस्ताद और टीचर जो इल्म सिखाने वाले हैं, इन आलिमों की बड़ी कदर करो, उन आलिमों का बड़ा मान करो, उन आलिमों को अपने बाप समान समझो, बल्कि बाप से भी ज्यादा इज्जत करो। पीरो फरमाया कि जिसने अपने गुरु को मारा उसकी गति नहीं, उसको भी कुछ बरसों तक, जो 5000 बरस तक हो सकता है, मौला अवगतिया रखेगा। पांचवा वो आदमी है कि जिसने किसी निर्दोष बेगुनाह आदमी के ऊपर आरोप लगा के बर्बाद कर दिया। बेगुनाह, उसका वांक नहीं, कसूर नहीं, उसके ऊपर आरोप खोटा लगा के उसके कलेजे को जलाया, उसे बर्बाद किया या दुखी कर दिया, दूसरों की नजरों में खराब किया, या उस बेचारे की नौकरी चली गई, या बिजनेस खराब हुआ, या घर बर्बाद हो गया, कुछ भी हुआ, मगर निर्दोष बेगुनाह के ऊपर जो इल्जाम आरोप लगा के उसको दुख देता है, उसकी इबादत जल जाती है, उसकी गति नहीं होती। उसको मौला 5000 बरस तक अवगतिया रखेगा। छठा आदमी वो है कि जिसने किसी औरत के ऊपर बलात्कार किया, रेप किया, उसकी इज्जत लूटी, उसकी इबादत करनी बर्बाद, उसको खुदा बहुत बुरी सजा देगा। तो मुनीवर भाई के अंदर उसको हाविया दोज़ख के अंदर कहा गया कि 7वां तबका है, स्वीयर और स्वीयर सबसे सख्त दर्जा जो दोज़ख का है वो हाविया दोज़ख है। उस आदमी की गति ही नहीं, इतना नहीं, मगर उसको सबसे अजीम दुख दिया जाएगा, उस पर अजाब उतरेगा। तो ये 6 प्रकार के लोग हैं। एक वो कि जिन्होंने मुर्शिद की, हजर इमाम की, जमाने के इमाम की बैयत करके तोड़ डाली। दूसरे जिन्होंने माता पिता को दुख दिया। तीसरे वो जिन्होंने आपघात किया। चौथे वो जिन्होंने गुरु मुर्शिद को दुख दिया। पांचवें वो कि जिन्होंने किसी बेगुनाह के ऊपर आरोप लगा के उसको बर्बाद किया। और छठा वो कि जिसने किसी स्त्री की इज्जत लूटी। दीनदारों, ये वो अजीम गुनाह है जो हमें बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग जब गुजर जाते हैं तो उनकी रूहानियां अवगतिया जीव के तौर पे इस एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हैं, मगर
ان کو شہروں میں آنے کا حکم نہیں. ایسی روحانیاں شہروں میں، گاؤں میں یا ایسی نیک جگہوں پہ جیسے کہ جماعت خانے، مندر، مسجد، جہاں کہیں بھی مذہب کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہوئے، وہ روحانیاں وہاں نہیں آ سکتی. یا جہاں نیک لوگ، عابد لوگ حاضر ہوتے ہیں، وہاں نہیں آ سکتی. اس قسم کی روحانیاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عام طور پہ جنگلوں میں رہتی ہیں، اور جنگلوں میں رہنے وجہ سے نبی نے ایک یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی تم جنگل میں مسافری کرو تو تم کو پیشاب یا سنڈاس کرنا ہوئے تو کبھی بھی دن ہوئے یا رات ہوئے جھاڑ کے نیچے کبھی نہیں بیٹھنا، کبھی نہیں بیٹھنا. اوپن کھلی جگہ پہ جاؤ جہاں اوپر آسمان ہوئے، کسی سائے کے نیچے نہیں. رسول فرمایا جب لوگوں نے پوچھا یا نبی کیوں، تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی روحانیاں جو جنات میں سے ہیں یا اوگتیا جیووں میں سے ہیں اس درخت کے اوپر قیام کرتی ہوں. اس لیے درختوں کے نیچے پانی پیشاب کرنا منع ہے. رات کے وقت درختوں کے نیچے سونا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح سے نبی صاحب فرمایا کہ ایسا مکان کہ جو مکان 2 برس تک بند رہا ہے، ان 2 برسوں کے اندر اس کے اندر کوئی گیا نہیں، جھاڑو نکالی نہیں گئی، اور اس مکان میں 2 برس تک بتی بھی نہیں بنائی گئی، فرمایا اس مکان میں مت رہو، کیونکہ ایسی روحوں نے، جنات وغیرہ نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اس مکان میں مت جاؤ. تو اس طرح کی بہت سی روحانیاں، بہت سے جرمز، بیکٹیریا، بیماریاں پھیلانے والی چیزیں، ایسی بے حساب آفتیں بلائیں گھوم رہی ہیں. ان آفتوں بلاؤں میں سے کون بچا سکتا ہے؟ خدا کے سوا کوئی نہیں. اس کے لیے آج میں نے آپ کو جو اوپننگ کے اندر چیزیں کہیں کہ گھر سے باہر نکلو تو مولا کو یاد کرو، گھر والوں کو کہہ کے جاؤ، رستے میں چلتے چلتے صلوات پڑھو. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے بیت الخیال کے فرمانوں میں فرمایا ہے کہ 5 بجے جب تمہاری بندگی پوری ہو جائے، 4 اور 5 کے درمیان، تو باقی کوئی بھی وقت سارا دن تم کوئی بھی خدا کے نام کا ذکر کرتے رہو. یا اللہ کہو، یا علی کہو، یا وہاب کہو، صلوات پڑھو، پیر شاہ کہو، کوئی بھی نام لے کے اپنے مولا کے ساتھ سبند جوڑو. جب مولا کے ساتھ سبند جوڑو گے تو بہت سے فرشتے تمہارے اوپر سلام کریں گے. رسول فرمایا تینے دیو لوگ پرنام کرے. دیو لوگ یعنی فرشتے، تم کو وہ پرنام کریں گے، سلام کریں گے. تو وہ جو 33 کروڑ دیوتا کی میں بات کر رہا تھا، وہ 33 کروڑ فرشتے جنہوں نے دنیا کے اندر گئے 4 یگوں کے اندر 40 لاکھ برس کے اندر اپنے سچے اعتقاد سے صراط المستقیم ست پنتھ کے اوپر چل کے، اپنے زمانے کے نور کی اوڑکھان پہچان کر کے، اپنے زمانے کے نبی کی تابعداری کر کے گئے 40 لاکھ برس کے اندر جو لوگ گزر گئے وہ 33 کروڑ تھے، اور ان کو خدا نے فرشتوں کا درجہ عطا کیا. ان کو ہم نے 33 کروڑ دیوتا کہا. دیوتا کا لفظ جو ہے وہ پراکرت ہے، سنسکرت ہے، یعنی فرشتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ ہندو ہو گئے دیوتا کا نام لینے سے. خدا کا نام پاک ہے، سبحان پاک ہے، اللہ پاک ہے. جب ہم اس کا نام لیتے ہیں ہماری گندگی دور ہوتی ہے. جتنا زیادہ نام لیتے ہیں اتنا ہمارے دل پاک صاف ہوتے ہیں. اے یارا شہزادی داری سیوک جوگا جوگ جسم منے کے جنی لدڑوئی بھین. مولا کے سیوا کرنے والے یعنی اس کی خدمت کرنے والے، عبادت کرنے والے، دیداری ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں، ہر زمانے میں. اور انہی کو جس ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، سکسیس ملتی ہے کہ جن کو یہ بھید مل جاتا ہے. کون سا بھید؟
ہر وقت مولا کو یاد کرنا، یہ بھید ہے، یہ بھید ہے۔ 6 مہینے اللہ میرے 6 مہینے میری آج کی اس باتوں کو سن کے، اور وہ میری خود کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اماموں پیروں کی بنائی ہوئی ہے، نبیوں کی باتیں ہیں جو میں آج کے سامنے کر رہا ہوں۔ 6 مہینے کر کے دیکھو، لابھ نہیں ہوئے تو چھوڑ دینا، مگر 6 مہینے ایسا کر کے دیکھو، سارا دن کچھ نہ کچھ مولا کے نام کا رکن کرتے رہو۔ کبھی کسی دکھی آدمی کو دیکھو، چاہے کوئی بھی قوم کا ہوئے، تو پہلے تو شکر کرو کہ خدا نے ایسا دکھی تم کو نہیں بنایا، اور پھر اس کے لیے دعا مانگو، یا مولا تو رحم و کرم کرنے والا رحیم ہے، میری عاجزی ہے، اس کے اوپر رحم کر، اس کے گناہ بخش دے، کوئی بھی ہو۔ ارے کسی جانور کو بھی دکھی حالت میں دیکھو تو اس کے لیے بھی دعا مانگو۔ رسول اللہ فرمایا کہ جو جھاڑ تم کو پھل نہیں دیتا لیکن چھائیں لا دیتا ہے، اس کو بھی کاٹو مت، سوا کہ بہت مجبوری ہوئے۔ مجبوری میں کیا ہے کہ بھئی تمہیں مکان بنانا ہے اور وہ اس مکان کے اندر پڑتا ہوئے، یا تم کو کھیتر کرنا ہے تو اناج بونے کے لیے تمہیں وہ جھاڑ نکالنا ہی چاہیے، تو ورنہ صاف فرمایا رسول اللہ کہ اس جھاڑ کو مت کاٹو۔ اتنا رحم اسلام مذہب ہمارے دلوں میں اتنی دیا پیدا کرتا ہے کہ جھاڑ میں بھی جیو ہے، اس کو بھی مت کاٹو، بے ضرورت کسی کو دکھ مت دو۔ اللہ فرمایا کہ وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں یہ بے زبان جانور ہیں، بول نہیں سکتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، بول نہیں سکتے کہ ہمیں دکھ ہو رہا ہے، اگر مالک ان کا دھیان نہیں رکھتا تو خدا کے دربار کے اندر اس کا پوچھا نہ لیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے لوگوں کے اوپر عذاب اتارا جائے گا، ان کے جانوروں کی رکشا نہیں کی، جانوروں کو دکھ دیا اس وجہ سے۔ یا مولا یا مولا، اگر جانوروں کو دکھ دینے کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب اتارا جائے گا، تو مات پتا کو دکھ دینے کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ کسی بے گناہ کو دکھ دینے کے لیے کتنا عذاب ہوگا؟ کسی بے الزام، یعنی جس کے اوپر الزام نہیں رکھا جا سکتا، ایسے معصوم آدمی کو دکھ دینے کے اوپر خدا کتنا ناراض ہوگا، اس کا ہمیں خیال اور دھیان کرنا چاہیے۔ حضرت امام فرمایا اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو۔ دیکھو یہ میں آپ کو مذہب سکھا رہا ہوں، خالی یالی پیشا کی تسبیحاں نکال لینا یہ کوئی مذہب نہیں۔ بہت برسوں کی بات کرتا ہوں، سبزلی مشنری حیات تھے، مشنری سبزلی جو تھے وہ 11 دسمبر 1938 کو ادھر ہی گزر گئے بمبئی میں۔ اس کے تھوڑے ٹائم پہلے کی بات ہے، میں نے بات نکالی کہ محض تسبیح ہاتھ میں لے کے یالی پیشا کرنے سے کوئی انسان مومن نہیں بنتا، اصل چیز تو دل کی ہے، انتکرن کی، کہ اندر کیا ہے۔ میں نام نہیں دیتا، یہ کریم آباد جس کو ہم اس وقت کانڈی محلہ کہتے تھے، مین پارٹ کے اوپر پیسوں کا ڈھیر پڑا رہتا تھا مکھی کمڑیا کے سامنے، آفیسر لوگ یہاں بیٹھتے تھے، بھائی بھائی کے درمیان ایک پردے کی طرح تھا کہ جس میں سولاخیں تھی، براش تھی، اور مشنری ادھر کھڑا رہتا تھا تاکہ بھائیوں کی طرف بھی جا سکے۔ ایک بھگت صاحب ہر روز کریم آباد آتے تھے، ان کی آنکھیں ذرا ایسی تھیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے کسی کی بدنامی غرض نہیں، مولا اس کو معاف کرے، میری غرض تو داخلہ دینے کی ہے کہ جس میں سے ہم کوئی چیز حاصل کر سکیں۔ مولا علی علیہ السلام کے حضور میں ایک آدمی گیا، کہتا یا علی میں نے سنا ہے تیرے پاس آ کے کبھی کوئی کا سوال
خالی نہیں جاتا. فرمایا کیا ہے؟ کہتے مولا میں نے ساری زندگی کبھی جوتے نہیں پہنے, میرے پاؤں تو دیکھو, مجھے جوتے عطا کرو. مولا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے. باتیں کرتے کرتے آدھا پونا میل لے گئے. ایک جگہ جا کے اس کو آدمی دکھایا. ایک آدمی بیٹھا تھا, مولا کو اس نے سلام کیا تو دیکھا اس شخص نے کہ اس کے گھٹنے سے نیچے پاؤں کٹے ہوئے تھے, آدھے پاؤں تھے, گھٹن تک ہی پاؤں تھے. مولا نے اس آدمی کو کہا کہ دیکھ وہ آدمی اچھا کہ تو کان پکڑے. کہتا یا مولا میں بھول کی معافی مانگتا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں. یا علی اے اللہ تیرا شکرانہ, بھلے میرے پاس جوتیاں نہیں, میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو دوسروں کو دیکھ کے ہمیں عبرت ملنی چاہیے, ہمیں لیسن ملنا چاہیے. اس کارن سے دوسروں کی باتیں سنا کے میرا ایک ہی مقصد ہے, عبرت. ہمارے گنان کے اندر یہ شبد ہے, اے جی اس بھید تھی اندیشہ کیا, نبی محمد چیتیا کنک دانا آئے من نے تیر 263 کھایا. ایسا نبی محمد چیت گئے کہ آدھا گندم آدم نے کھایا, اس سے نبی نے عبرت لی. اے جی آدھا گندم بہت جے عبرت, آدم کھایا ایسا کنک دانا, آدم کھایا جس نہ کیا بشت تھی ایٹھا, اس کو بشت سے نکال دیا. تو عبرت کی بات تھی. یہ بھگت صاحب روز آوے, گنان بولے, تسبیح نکالے, ہر روز ایک چھوٹا سا کڑسیا دودھ کا بھر کے لے کے آوے, جس کا منہ تنگ ہوئے, اندر ہاتھ نہ جا سکے. اس زمانے کے اندر ہم دعا پڑھتے تھے, دیو سجدہ لام میرا تا صاحب گت جملے دی مشکل آسان کرے. جماعت کہتی تھی آمین. دیو سجدہ لام میرا صاحب سگو سواری کرے پرگٹ دیے. ایسے 17 سجدے بولے جاتے تھے, 5 منٹ تو اس میں نکلتے تھے. اور بھگت صاحب جب ساری جماعت سجدے میں جاوے, ایسا ہاتھ مارے اور اوپر کے نوٹ روپے انیہ دوانیاں لے کے وہ دودھ کے کڑسیے میں ڈالے, اور پھر ناندی کے وقت یہ دودھ ناندی لے کے اپنے گھر لے جاوے. روز دودھ لے کے آوے اور یہی خود دودھ ناندی لے کے گھر لے کے جاوے. لوگوں کو کہے میری مانتا ہے, اس لیے لوگ جاستی بڑھتے نہیں تھے. تبزلی مشنری موٹے تھے, پیٹ بڑا تھا, گردن بھی موٹی تھی, نیچے تک سجدہ کر نہیں سکتے تھے, بڑے شارپ تھے, بڑے تیز تھے, ان کی نظر سب طرح گھومتی تھی, روحانی آدمی تھے, آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتے تھے. تبزلی مشنری بڑے عابد تھے. انہوں نے سجدہ کچھ پورا نیچے نہیں کیا, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ اٹھا اور اس میں سے روپے پیسے لے کے اس میں ڈال دیے. تبزلی مشنری کی عادت تھی, 2 دعائیں ختم ہو گئی, اٹھ کے نیچے اس دن بیٹھے رہے. ناندی شروع ہوئی تو کڑسیا اٹھایا ناندی کرنے والے نے. میرے کو آج تک یہ بھی یاد ہے کہ کس نے ناندی کی تھی. اس نے کہا 1 آنا, تبزلی مشنری کہے کہ 2 آنے, بھگت صاحب نے کہا 3 آنے, تبزلی نے کہا 4 آنے. یہ بڑھتے بڑھتے 10 روپے تک بات پہنچی. جماعت کو مزہ آیا کہ بھگت کے سامنے آج تبزلی مشنری بات کیا ہے.
نہ وہ چھوڑے نہ وہ چھوڑے، وہ چھوڑو تو بھید کھلتا ہے، یہ چھوڑے تو اس کی ڈیوٹی جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ شاید سبزلی نے مجھے دیکھ لیا، بھگت اٹھ کے چلا گیا۔ واللہ باللہ آج اس بات کو 40 برس سے زیادہ ہو گئے، اس کے بعد میں نے اس بھگت صاحب کو کبھی نہیں دیکھا، کہاں چلے گئے خبر نہیں۔ سبزلی مشنری نے پیالہ منگوایا، جماعت کے اندر پیالہ کھلایا گیا اور اس کے اندر سے نوٹ اور روپے اور یہ چیزیں نکلی۔ تب لوگوں کو پتا لگا کہ کیا بات ہے، دینداروں ظاہر کی چیز، ظاہر کا دمب ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اپنے آپ کو، مگر مولا سے نہیں چھپا سکتے۔ کبھی نہ کبھی جھوٹ کھل جاتا ہے، گناہ کی بیڑی ڈوب جاتی ہے، گناہ کا مٹکا پھوٹ جاتا ہے، گناہ لمبا نہیں چلتا، انسان تو لے ڈوبتا ہے، پتھر کی طرح زمین کے اندر دھسا دیتا ہے۔ مولا سے ڈرو، بہت ڈرو۔ امام کے گھر کا 1 پیسہ تو بہت بڑا ہے، اس کا 100واں حصہ بھی جو کبھی ہم نے ناحق کا کھایا تو ہمارے اندر سے پھوٹ پھوٹ کے نکلے گا اور اس کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ ناحق کی حرام کمانی کی روٹی کھاؤ گے، اس لقمے سے اگر تمہاری عورت کو حمل ٹھہرا تو وہ اولاد حرام کی پیدا ہوگی۔ آؤ میں آپ کو گنان سناؤں، آپ کو جو چیز چاہیے گنان میں سے ملے گی۔ ہے جی جنے گھر ماں، میں توڑ توڑ کے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک شبد سمجھ میں آئے۔ ہے جی جنے رے گھر ماں سرکار کھا دی، مال سرکاری، انے تکو پیسو بادام جی، جنے رے گھر ماں سرکار کھا دی، انے تکو پیسو بادام جی، ایم کرینے تمہیں جان جو بھائی، ایم کرینے تمہیں جان جو جم مہادریے بھانگیو وہان جی، مہادریے بھانگیو وہان، اس کے بچنے کی آشا ہے۔ جس نے سرکار کا مال کھایا، خدائی مال کھایا، چکو کھایا کہ بادام جتنا کھایا، وہ ناحق کی چیز اس کو لے ڈوبے گی۔ لازم نہیں کہ اس بھگت صاحب کی طرح ہم پاٹ کے اوپر سے چوری کریں، بہت سے رستے چوری کے ہیں۔ داخلہ طریقے، ایسے لوگ پکڑے گئے، 2-3 ناندیاں لی، 1 ناندی کے پیسے دیے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ مانتا کرتے ہیں پھر نہیں بھرتے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی دستبند 100 روپے ہوتی ہے، داخلہ دیتا ہے، 10-15 روپے دے دیتے ہیں، مولا کو چیک کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مکھی کو تو پتا نہیں، اور مکھی تو کہتا ہی نہیں، نہ کمڑیا کہتا ہے، نہ کوئی عملداری پوچھتا ہے، من مراد کا سودا ہے۔ لیکن یاد رکھو ہمارے دل کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک گارڈ چوکیدار رکھا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 رکھے ہیں۔ یہ جو گارڈنگ اینجلز ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہے جیسے ہی انسان کا جنم ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ خدا 2 فرشتے رکھ دیتا ہے، وہ نیکی بدی لکھتے ہیں، ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ اور وہ جو فرشتے ہیں آدمی کو
جب بدی برائی کرتا ہے تو چیتونی دیتے ہیں، مگر آدمی ان کی پرواہ نہ کرے، اس کے انتکرن کی آواز نہ سنے تو پھر وہ دکھی ہوتا ہے۔ کئی طریقے سے ہم صاحبی مال کھاتے ہیں، کئی طریقے سے۔ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ در ہے ایمان کا کہ یہاں دے کے چھوٹ جاؤ گے، اچھا ہے۔ 1-2 پیسے 1-2 روپے مولا کے گھر میں زیادہ چلے جائیں حساب سے آپ کو برکت ہوگی، لیکن ہوشیار رہو کہ کم نہ ہو رہے، کم نہ ہو رہے، کارن کہ جان بوجھ کے اگر گناہ کیا جائے گا تو اس کی سزا بڑی دی جائے گی۔ حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مذہب پہ مستقیم رہو، اپنے باپ دادا کی پرانالیکا کے اوپر قائم رہو۔ باپ دادا کہتے تھے کہ جب یہ کارسازی گنو